یہ تھے ذاکر اہل بیت سید عارف حسین شاہ بکھر. اب پڑھیں گے علامہ ذوالفقار حیدر نقوی آف کراچی اور ان کے بعد ذاکر علی عباس چونیا. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار عالم جو بے اولاد ہیں ان مومنین کو اولاد عطا فرمائے. جنہیں اولاد دی ہے اللہ انہیں اولاد کی خوشیاں دکھائے. جو بیمار ہیں میرا اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں خدا انہیں روزگار عطا فرمائے. جو حاجت مند ہیں پروردگار سب کی آرزوؤں کو پورا فرمائے. سانحہ سیالکوٹ کے شہداء کو خدا حسین کی جنتوں میں جگہ عطا فرمائے. ان کے ورثہ کو صبر جمیل اور رزق کثیر عطا فرمائے. جو سانحہ کے زخمی ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے. جہاں جہاں کائنات میں حسین کے عاشق آباد ہیں اللہ سب کی عزت و آبرو ناموس جان و مال کی حفاظت فرمائے. خصوصی التماس ہے سلطان کائنات ولی عصر کا ظہور جلد ہو جائے. اللہ ہم سب کو ان کے نوکروں میں شمار فرمائے. سید اجمل شاہ صاحب ذاکر آل محمد سید ریاض حسین شاہ آف موچ سید خادم حسین شاہ چک 38 حافظ محمد علی آف لیا علامہ عرفان حیدر آبدی حماد اہل بیت سید محسن نقوی. ان کا محنتیں ریاضتوں کا لگایا ہوا یہ 4 روزہ مجالس عزا کا ثمر پھل رہا ہے، پھول رہا ہے. واقعات ہوتے رہتے ہیں. یہ لائٹ جل رہی ہے، روشنی ہے، پھر اندھیرا ہے. اندھیرا ہے، اجالا ہے، طوفان ہے، آندھی ہے، امن ہے، چین ہے. دنیا آباد رہے یا برباد، ہم زندہ رہیں نہ رہیں، حسین کل بھی حسین تھا، آج بھی حسین ہے، قیامت تک حسین ہے. ذکر حسین روکنے والا کوئی نہیں ہے. شاداب رہیں. میں آپ سب کو امام زمانہ کی ضمانت میں دیتا ہوں، امام ضامن کی ضمانت میں دیتا ہوں. اللہ اس عظیم الشان اجتماع کو نظر بس سے محفوظ رکھے. مجلس 2 روز سے جاری ہے، 3را روز کی شب ہے. آئیے تاریخ اسلام کے چند ایسے اوراق آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جسے جان بوجھ کر ظالم حکومتوں نے دبا دیا تھا. کچھ ایسی بھیانک خطرناک دبی ہوئی حقائق کو آپ کے سامنے لاتا ہوں جن پر پردہ ڈالا گیا تھا. بنی امیہ بنی عباس کی جابر ظالم حکمرانوں نے
दौलत और जुल्म के बलबूते पर जिन हकीकतों को दबा दिया था, मैं इमाम ज़माना की ताईद के साथ आज आपके सामने वो हकीकतें पेश करता हूँ, वो औराक पढ़ता हूँ जिनको स्याह औराक का नाम दिया गया है। उन दबी हुई हकीकतों को आपके सामने रखता हूँ। तारीख़ इस्लाम का एक मुकद्दमा पढ़ता हूँ, उस मुकद्दमे का नाम है फदक। जो मेरी बात समझ आए वो जरा। फदक को उम्मूमन दाल के नीचे जेर के साथ पढ़ा जाता है, लेकिन फिदक, लेकिन सही लफ्ज दाल के ऊपर जबर है, फदक। ये फदक क्या है, क्यों है, क्या वाकया हुआ, ये क्या मुकद्दमा है, आज ये सब आपके सामने बयान करता हूं। एक नशिस्त में मेरे सुनने वालों को ये इंफॉर्मेशंस पहुंच जाएंगी कि फदक क्या है, क्यों हुआ, कब हुआ, किन हालात में हुआ, इस वाक़े के, इस मुकद्दमात के क्या नताइज हैं जो इस्लाम पर पड़े, और अगर ये वाक़या ना होता तो इस्लाम आज मुसलमान किस सूरत हाल पर होता, ये वाक़या होने के बाद किस सूरत हाल पर है, इसके क्या असरात मुरतब हुए हैं, इसको जान लेना क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़ा जा रहा है। एक हकीकत जो दबी हुई है, क्यों मैं उन दबे हुए औराक को तारीख़ इस्लाम से निकाल कर आपके सामने पढ़ रहा हूँ, उसकी वजह यह है दोस्तों, जब तक मुसलमान सुन्नी हो या शिया, कलमा कोई भी पढ़ता हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह, लेकिन कलमा सब पैगंबर का पढ़ते हैं, रसूल का पढ़ते हैं। जब तक फदक को समझेंगे नहीं, उस वक्त तक दीन समझ में नहीं आएगा, इस्लाम समझ में नहीं आएगा। ठीक है जनाब यानी तवज्जुहात है। खतरनाक मुश्किल तरीन उन्वान है। मैंने इस मुश्किल उन्वान को इसलिए मुंतखब किया है, जरूरी नहीं है कि अगर सहल काम हो रहा है आसान, तो मैं भी कोई आसान बात करके चला जाऊं, दो जुमले इधर के दो जुमले उधर के। ये जाकिरी नहीं, जाकिरी की पेशानी पर दाग है। जलसों में उम्मूमन ऐसा ही होता है कि बस उठा पटक का माहौल होता है, कोई इल्मी बात नहीं है। मैंने कोशिश की है, हौसला किया, हिम्मत किया है, देखता हूं आप लोगों का क्या ताउन मेरे साथ रहता है। कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ जानी चाहिए, कुछ मालूमात आपके साथ जानी चाहिए, कुछ चीज़ें जब आप यहाँ से उठें आपकी जेब में आपके साथ घर जानी चाहिए, वो आपकी नस्लों में मुंतकिल होनी चाहिए। फदक को समझेंगे तो शियत समझ में आएगी, अगर फदक को नहीं समझा फिर शियत समझ में नहीं आएगी, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो। ये एक मुकद्दमा है, एक वाकया है। 11 हिजरी को कायनात के रसूल ने दुनिया से पर्दा किया, आंखों को बंद किया। इधर रसूल की आंखें बंद हुई, उधर जमाने ने, दुनिया ने रसूल के खानदान से आंखें फेर ली। मदीने को छोड़कर कुछ फासले पर चले गए, एक जगह है उसका नाम है सकीफा। सकीफा में जमा होकर सब ने अपनी पसंद की गवर्नमेंट बनाई, अपनी हुकूमत बनाई। जो नई गवर्नमेंट आई, जो नई हुकूमत आई, बिस्मिल्लाह, नई गवर्नमेंट जो आई, जो नई हुकूमत आई, उसने पहला काम यह किया कि पैगंबर अकरम अपनी पाकीज़ा और इकलौती बेटी को एक जायदाद देकर गए थे, वो जायदाद रसूल की इकलौती बेटी से वापस ले ली। तवज्जो है मेरे दोस्त? तवज्जो भी आहिस्ता आहिस्ता होगी। सुर के सफर के दौरान एक बिल्कुल क्लेबर को तोड़कर बात शुरू की जाए तो उसमें जरा मुश्किल होता है, सब्र आजमा काम होता है। सुन्नी शिया तक आवाज जा रही है, बैनुल अक़वामी इज्तिमा है, अल्लाह अपनी अमान में रखे पूरी पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अलावा इसके वीडियो, सीडीज, आरडीज पूरी दुनिया में जाएंगे। ये बार बार मैंने एक जुमला इस्तेमाल किया कि रसूल ने अपनी इकलौती बेटी को, एतराज हो जाएगा रसूल की 4 बेटियां हैं, जुल्फ़कार हैदर ने एक बेटी क्यों कहा है? शियों के स्टेज पर, शियों के मिंबर पर ये एक बेटी क्यों कही गई है जबकि पैगंबर की 4 बेटियां हैं? याद रखिए ये पुरअमन कौम है, हुसैन की आज़ादारी, हुसैन की मातमदारी,
ہماری زندگی، ہماری سانسیں، ہماری عبادت، دنیا کیا کر رہی ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ کسی کو کرٹیسائز کرنا، کسی کو برا کہنا، کسی پر تنقید کہنا، کسی کے مسلک پر چوٹ کرنا ہمارے خاندان کی عادت نہیں ہے۔ اللہ آپ کی زندگیاں اللہ آپ کی، لیکن یہ بات ہوگی میرے نوجوان دوستوں کے درمیان، کالجز، اسکول، یونیورسٹیز میں جانے والے میرے ساتھی، ان کو پکڑ کر پوچھا جائے گا رات آواز آئی تھی آپ کی مجلس میں گئے تھے، وہاں ایک فقیر تقریر کر رہا تھا، اس نے کہا رسول کی اکلوتی بیٹی۔ ہمارے ہاں تو یہ بات ہے کہ رسول کی 4 بیٹیاں ہیں، آپ نے ایک کیوں بیان کیا؟ لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا، بحث شروع ہو جائے گی، فساد شروع ہو جائے گا۔ ہماری یہ جو مجلسیں حسین ابن علی کی عزاداری میں ہیں، یہ فساد کو ختم کرنے کے لیے ہیں، فساد پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ لہذا لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 4 بیٹیاں ہیں، اس پر ہمیں اعتراض کیا ہے؟ اس پر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر 4 بیٹیاں ہیں تو پھر آپ ایک کا تذکرہ کیوں کر رہے تھے؟ دیکھیے 4 بیٹیاں ہیں، ایک کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، 3 کا تذکرہ آپ کیجئے۔ ان کے فضائل آپ پڑھیے، کسی کو روکا نہیں گیا ہے، کسی کو پکڑا نہیں گیا ہے۔ ہم ایک کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاریخ سے ایک ثابت ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے سینے میں گنجائش نہیں ہے، ہمارے دل میں بڑی گنجائش ہے۔ رسول کی بیٹی ہونا اور بات ہے، جناب فضہ کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں، رسول کے گھرانے کی بنی ہمارے تاج۔ تو بیٹی ہونا اور بات ہے۔ اگر ہمیں پتا چلے بیٹی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دل میں گنجائش نہیں ہے، دل میں ہماری بہت گنجائش ہے، تاریخ سے ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں تو ایک کسوٹی، ایک فارمولہ، ایک میزان میں اپنے نوجوان دوستوں کو یاد کرا دوں کہ جس پر جب چاہے یہ پرکھ کر دیکھیں گے، پتہ چل جائے گا رسول کی بیٹیاں کتنی ہیں۔ اگر آپ سب چاہیں تو میں اپنے نوجوان دوستوں کو ایک میزان دے کر جاؤں، ایک کسوٹی دے کر جاؤں، بیٹیاں 1 تھیں یا 4۔ فلسفے کی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مناظرہ کرنے کی بحث بات نہیں ہے۔ ایک کسوٹی لے جائیے تاریخ سے، ایک عنوان، ایک میزان لے جائیے جس پر جب پرکھیں گے پتہ چل جائے گا پیغمبر کی بیٹیاں کتنی ہیں۔ دیکھیے یہ بتائیے، جب پیغمبر اکرم کا عقد ہوا، شادی ہوئی جناب خدیجہ طاہرہ کے ساتھ، اس وقت سرکار کا سن مبارک کیا تھا؟ رسول کی جب شادی ہوئی تو آپ کی عمر کیا تھی؟ 25 سال کے تھے جب آپ کی شادی ہوئی، ٹھیک؟ اور جب اعلان نبوت کیا اس وقت آپ کا سن مبارک کیا تھا؟ 40 سال۔ 25 سال کے تھے جب آپ کی شادی ہوئی اور 40 سال کے تھے جب آپ نے اناؤنسمنٹ کی اپنی نبوت کی، اعلان نبوت کیا۔ 25 اور 40 کے درمیان کتنے سال کا فرق ہے؟ جس کو یہ 15 سال یاد رہیں گے وہ کبھی نہیں بھولے گا رسول کی بیٹیاں کتنی ہیں۔ چاہے شیعہ ہوں یا چاہے سنی ہوں، وہ بھولیں گے نہیں کہ بیٹیاں کتنی ہیں۔ 25 سال کے تھے جب نکاح ہوا، 40 سال کے تھے جب اعلان نبوت کیا۔ تمام سوانح نگار لکھتے ہیں کہ شادی کے 15 سال ذہن میں رہے، شادی کے بعد 5 سال تک رسول کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ 15 میں سے 5 گئے، کتنے بچے؟ پھر رسول کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام قاسم رکھا، جس سے پیغمبر کی کنیت ہے ابوالقاسم۔ چھوٹے سے تھے جناب قاسم، اللہ نے قاسم کو اپنے پاس بلا لیا، چھوٹے سے تھے۔ اس لیے میرے حبیب یہ نبی کا بیٹا ہے، میں قیامت تک مباہلے میں تیرے بیٹے بنا کر نبوت کے بیٹوں کو زندہ رکھوں گا۔ توجہ ہے؟ چھوٹے سے تھے جناب قاسم، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ 10 میں سے 1 سال جناب قاسم کی ولادت کا نکال لیں، باقی کتنے بچے؟ 9 سال۔ بہت توجہ رکھیے گا، بیٹیاں کتنی ہیں پیغمبر کی؟ تمام رائٹرز لکھتے ہیں، سوانح نگار،
کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے رسول نے اپنی تینوں بیٹیوں کی شادیاں فلاں 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 کافروں کے ساتھ کی تھیں. مجھے بتائیے 9 میں سے 5 گئے، کتنے سال رہ گئے؟ 4. اب وہ معجزہ آپ مجھے بتائیں، 4 سال میں 3 بیٹیاں پیدا بھی ہوئیں، جوان بھی ہوئیں اور شادیاں بھی ہو گئیں. معززین سیالکوٹ تو جو ہے بڑا مشکل ہے بھائی شعبات. اگر آپ کی دعائی ہو جائے اللہ آپ کی بڑی نوازش، بڑی نوازش. کلیشر کو توڑنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے میرا بیٹا؟ توجہ ہے؟ بیٹیاں کتنی؟ اس سے پہلے اکلوتی بیٹی کے نام پیغمبر نے اس جائیداد کو کیا. 11 ہجری میں پیغمبر کے بعد جو گورنمنٹ ستیفے میں بنی تھی اس نے حاصل کیا. کب کیسے یہ واقعہ ہوا؟ کیا ہے یہ فدق؟ کس چیز کو کہتے ہیں یہ فدق؟ نوجوان دوست یاد رکھنا، اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا آپ شیعت کو نہیں سمجھ سکتے. اس کو ذہن میں لے کر جانا، چاہے سنی شیعہ مجھ سے بات کرنا، بحث کرنا. 7 ہجری میں ایک جنگ ہوئی جسے جنگ خیبر کہتے ہیں. علی کی جوتیوں کا صدقہ وہ جنگ رسول نے جیت لی اور اتنی دولت حاصل ہو گئی کہ جتنے مدینے سے فقیر گئے تھے سارے واپسی پر غنی بن گئے. جب واپس پلٹے اس جائیداد میں فدق اپنے سر سبز و شاداب کھیتوں، پھلوں، انار، انگور، کھجور جو عموماً عرب میں نہیں ہوتا، یہ پھل وہاں ہوتا تھا. ٹھنڈے میٹھے بہتے ہوئے چشموں کی وجہ سے جگہ کی بڑی قیمت تھی. جب واپسی پر لوٹ کر آئے تو یہودیوں کا جو علاقہ تھا پورا، وہ یہودی نکل کر پیغمبر کے راستے میں کھڑے ہو گئے. یہودی سردار، توجہ ہاتھ رکھیے گا بھائی. رسول کے آگے ہاتھ جوڑے، آپ نے خیبر فتح کیا، مرحب کو مارا، بسم اللہ بسم اللہ، مرحب کو مارا ہے، خیبر فتح کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری جائیداد پر، باغوں پر، زمینوں پر آپ کا لشکر نہ آئے، ہم سے آپ جنگ نہ کریں. ہم آپ کو ہدیے میں، تحفے میں یہ جاگیر بخش دیتے ہیں. یہ جاگیر ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. پیغمبر نے ان کی آفر کو قبول کیا. انہوں نے جاگیر کے ڈاکومنٹس تیار کیے، دستاویزات تیار کی، سارے سرداروں نے سگنیچر کیے. سب نے آگے بڑھ کر پیغمبر کی خدمت میں وہ جاگیر کے کاغذات پیش کیے. پیغمبر نے وہ جاگیر قبول کی. اس پر آپ سنی شیعہ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر نے ایسا کیوں کیا. پیغمبر مالک ہے، جو چاہے اختیار کرے. توجہ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ جیسے چاہے وہ اختیار کرے. پیغمبر نے قبول کی. جیسے ہی پیغمبر کے ہاتھ میں، جناب الوی صاحب، بھائی شعباد حیدر ملک کے ممتاز پڑھنے، جیسے ہی پیغمبر کے ہاتھ میں وہ ڈاکومنٹس آئے، وہ دستاویز آئے، فوراً بزم رسول میں جبریل اتر گئے. اللہ کے رسول بعد تحفہ درود و سلام کے اللہ کا حکم آ گیا ہے، اپنے اقربا کو ان کا حق ادا کرو. پیغمبر نے جیسی آیت آئی، پیغمبر نے ساری جائیداد اپنی اکلوتی بیٹی جناب مخدومہ کونین کے نام لکھ دی، جس کا نام ہے فدق. فدق اس کا نام کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں، ان کا نام ہے نوح، حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح کے دور میں طوفان آیا تھا، دوبارہ دنیا آباد ہوئی، انہیں آدم ثانی کہتے ہیں. نوح کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے سام، سام بن نوح. سام کا ایک بیٹا ہے جس کا نام تھا فدق، فدق بن سام بن نوح، نوح کا پوتا فدق. وہ اس زمین پر آ کر آباد ہو گیا تھا. فدق کی وجہ سے پوری جائیداد، پوری پراپرٹی کا نام ہی پڑ گیا جاگیر فدق. توجہ ہے؟ پوری جاگیر کا نام فدق پڑ گیا. پیغمبر نے اپنی اکلوتی بیٹی مخدومہ کونین کے نام وہ جاگیر لکھ کر دے دی. سیدہ نے اس جاگیر پر ایک عامل بٹھا دیا. عامل مزارے کو کہتے ہیں.
جو جاگیر کا انتظام کرتا ہے، جب فصل آتی ہے اس کو مارکیٹ میں بازار میں فروخت کرتا ہے، پھر جو پیسہ ہوتا ہے وہ مالک کو جا کر دے دیتا ہے۔ جناب سیدہ کا عامل مزارع اس زمین پر کام کرتا تھا۔ 11 اس زمین پر جس وقت جناب سیدہ کو ملی 4000، توجہ سے جملہ سننا میرے منہ، 4080 درہم سرخ اس کی انکم تھی، بڑی قیمت ہوئی۔ 4080 درہم سرخ درہم اس کی انکم تھی جو اس فصل کی جناب سیدہ کو ملتی تھی۔ جناب سیدہ اس پیسے سے پورے عرب کے یتیم، بیوہ، مسکینوں کو ادا کر کے ان کی پریشانیوں کو دور کرتی۔ گیارہ ہجری پیغمبر نے دے دی، آپ نے بول دیا واہ سبحان اللہ، سر کے علاوہ بھی کوئی کام ہے آل محمد کے درمیان، یاد رکھنا کچھ اور بھی ہے آل محمد کے لیے، جو ان سے آپ کو حاصل کرنا ہے وہ کچھ اور بھی ہے۔ میرے نوجوان دوست، کھیل نہیں ہے، کھلونا نہیں ہے، اس کلیجے کو نکال کے یہاں رکھ دینے کا نام حسین کی ذاکری ہے۔ تمہارا میں جواب دہ نہیں ہوں، نہ تم میرے رازق ہو، وہ امام موجود ہے جو دیکھ رہا ہے تمہیں بھی اور مجھے بھی، یقین رکھو وہ سر پر موجود ہے۔ توجہ ہے؟ سارے مسکین، یتیم، بیوہ، مقروض، بیمار، پورا عرب کا بھوکا اس پیسے سے پل رہا تھا۔ 11 ہجری گورنمنٹ بن گئی، رسول کے بعد سقیفے میں پہلا کام کیا اس نے، فدق اپنے قبضے میں لے لیا۔ مزارع وہاں سے بے دخل ہو کر سیدہ عالمین کے دروازے پر آ گیا۔ نوکرانی نے، کنیز نے آ کر اطلاع دی، بی بی آپ کا مزارع جو فدق پر تھا، توجہ رکھنا بھائی، وہ بے دخل کر دیا گیا۔ کس نے بے دخل کیا؟ جو گورنمنٹ آپ کے بابا کے بعد سقیفے میں بن گئی ہے، اس گورنمنٹ نے اس کو بے دخل کر دیا۔ جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا میرا فدق انہوں نے قبضہ کیا ہے، میرے فدق پر غصب کیا ہے، میں اپنا حق لینے کے لیے خود دربار میں جاؤں۔ توجہ رکھنا میرے دوست، اگر آپ کی توجہ رہی میں پورا فدق آپ کے سامنے رکھوں گا، پورا دربار آپ کے سامنے رکھوں گا، پورا مقدمہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور امام زمانہ سے دعا مانگوں گا۔ میں فدق کا مقدمہ پڑھوں، آپ فدق کا مقدمہ آنکھوں سے دیکھیں، میں ولی عصر سے دعا مانگوں، میں خود دربار میں جاؤں۔ یہ کہہ کر آپ نے مکنا پہنا، چادر پہنی، چادر اوڑھتی جاتی تھی۔ ایک راویہ ہے مدینے کی عورت، روایت کرتی ہے، میں نے دیکھا مخدومہ کونین چادر اوڑھتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی ہوشیار ہو جا، اب فاطمہ بنت محمد آ رہی ہے تیرے دربار۔ دیکھیں آپ سمجھیں کہ میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، دربار کن کا ہے، بادشاہ کون ہے۔ اگر ذہن میں وہ آ گیا ہے تو پھر آپ واقعہ کو سمجھیں گے، اور اگر ذہن میں نہیں آیا تو جن کے ذہن میں آپ برابر والے سے پوچھیں میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں، دربار کس کا۔ میں خود آ رہی ہوں دربار میں اپنے بابا کا حق لینے کے لیے جو مجھے میرا بابا دے کر گیا۔ کنیزوں کے جھرمٹ میں بنی ہاشم کی خواتین کے پردے میں جوانان بنی ہاشم برہنہ شمشیریں کیے ہوئے۔ اب مجھے بتائیے کہ سیدہ عالمین دربار میں جائیں راستہ کون سا ہے؟ اس لیے کہ سیدہ عالمین کے جو گھر کا دروازہ ہے وہ صحن مسجد نبوی میں کھلتا ہے، وہ مسجد کے صحن میں کھلتا ہے، اور جو دربار لگایا ہے گورنمنٹ نے وہ رسول کی مسجد کے صحن میں لگایا ہے، علیحدہ سے کوئی بلڈنگ نہیں ہے۔ دربار جو لگا ہوا ہے وہ مسجد نبوی میں ہے، اور سیدہ کے عصمت سرا کا جو دروازہ ہے وہ صحن مسجد میں کھلتا ہے۔ جب مائیگریٹ کر کے مکے سے مدینے آئے تھے اور یہ مسجد بنائی تھی تو اس مسجد کے ساتھ رسول نے پوری کالونی بنا دی تھی، تمام صحابیوں کے گھر وہاں مسجد کے ساتھ بنائے تھے، تمام صحابیوں کے دروازے مسجد کے صحن میں کھلتے تھے، وہ دروازہ کھول کے مسجد کے صحن میں آتے تھے۔ پھر آیت آ گئی، اللہ کا حکم آ گیا، میرے حبیب یہ ان کے دروازے مسجد کے صحن میں کھلتے ہیں، سارے دروازے بند کرو، سارے دروازے بند کر دو، میرے حبیب علی کا دروازہ کھلا رکھنا، علی کا دروازہ کھلا رکھنا۔ رسول نے سارے صحابیوں کے دروازے بند کرا دیے،
علی کا دروازہ کھلا رکھا. اعتراض ہو گیا ہمارے دروازے بند کیے, علی کا دروازہ کھلا ہے. آپ نے سیدھا سا جواب دیا نہ تمہارے دروازے میں نے بند کرائے نہ علی کا دروازہ میں نے کھلا رکھا. اللہ نے تمہارے دروازوں کو بند کیا اور اللہ نے علی کے دروازے کو کھولا. معززین سیالکوٹ مجھے انصاف سے بتائیں, دنیا کہتی ہے ادھر نہیں جاتے ادھر نہیں جاتے, ان کا ذکر نہیں کرتے. ارے بھائی جن کے دروازے اللہ نے بند کر دیے, بند دروازوں پر جانا کون سی عقل مندی کی بات. حوصلہ کر بھائی صاحب مقدمہ شروع کرنے لگا ہوں. صدق. اگر آپ چاہتی تو اپنے صحن کا دروازہ, اس مسرہ کا دروازہ کھولتی, مسجد میں تشریف لے آتی. ایسا نہیں کیا آپ نے, چکر کاٹ کے سمجھنا ہے کہ لفظ کو سمجھنا فدق کیا ہو رہا ہے. مسجد کے صدر دروازے سے آپ داخل ہوئے, بھرا ہوا مجمع. جیسے ہی آپ داخل ہوئی جا کے سنی شیعہ ساری تاریخوں میں جملے دیکھیں, عجیب جملہ ہے. جیسے ہی داخل ہوئی بے ساختہ سارے دربار کی زبان سے یہ جملہ نکلا, دربار میں محمد آ گیا, دربار میں رسول آ گیا. پوری تاریخ اسلام میں دو ہستیاں ہیں جن پر رسول ہونے کا گمان نظر آتا ہے. یا شب ہجرت جب علی چادر اوڑھ کر سو گئے, ساری رات کافر کہتے رہے رسول سو رہا ہے, محمد سو رہا ہے. یا مخدومہ کونین جب دربار میں چادر اوڑھ کر آئیں, سب نے کہا محمد آ رہا ہے. وہی چال, وہی ڈھال, وہی گفتار, وہی انداز. پورا دربار دہل کر رہ گیا جب مخدومہ عالمین دربار میں تشریف لائے. بے ساختہ سب تعظیماً کھڑے ہو گئے, اپنے عزت والے مقام پر جا کر بی بی ٹھہر گئی. سکوت طاری ہو گیا, سانسیں رک کر رہ گئیں, نبضیں ٹھنڈی پڑ گئیں پورے دربار کی. مشکل کے ساتھ, خشک گلے کے ساتھ منبر پر بیٹھا ہوا, تخت پر بیٹھا ہوا بادشاہ وقت, ذہن میں آپ کی شخصیت آ جائے سمجھیں گے, جو رسول کے بعد بادشاہ بنا ہے, منبر پر بیٹھا ہے. رسول کا منبر ایک زینہ چھوڑ کر نیچے بیٹھا ہے. ایک مرتبہ مشکل کے ساتھ, لکنت کے ساتھ آواز دی, بنت پیمبر آپ تشریف لائیں, فرمائیے کیسے آئی ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا میرے بابا مجھے جاگیر دے گئے تھے فدق کی, تم نے چھین لی ہے, وہ لینے کے لیے آئی ہوں, وہ لینے کے لیے آئی ہوں. اس نے پوچھا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے, آپ کے پاس کوئی گواہ ہے, اے رسول کی بیٹی آپ کے پاس گواہ ہے. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا سیدہ غلاموں کی التجا ہے, مقدمہ ہو گیا, فیصلہ ہو گیا, آپ دربار سے واپس آ جائیے, ہم غلام آپ کے تسمہ نالین پر قربان ہو جائیں. جس نے آپ سے گواہ مانگا ہے فیصلہ وہیں پر ہو گیا ہے. گواہ عدالت کیوں طلب کرتی ہے, عدالت میں گواہ کیوں لائے جاتے ہیں؟ دیکھیے عدالت میں اس لیے گواہ بلائے جاتے ہیں کہ جو مدعی ہے وہ سچ بھی بول سکتا ہے اور جھوٹ بھی بول سکتا ہے. جج جانتا نہیں ہے کہ کہنے والا سچا ہے یا جھوٹا, اس کے سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کے لیے جج گواہ کو بلاتا ہے. اس وقت دربار میں رسول کی بیٹی گئی ہے اور رسول کی بیٹی کی شان میں آیت آئی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن کی آیت گواہی دے رہی ہے کہ مخدومہ سے جھوٹ دور ہے. اللہ آپ کی زندگی, سیدہ جھوٹ دور ہے بطول سے جھوٹ دور ہے. سیدہ کی صداقت پر شک کیا گیا ہے, توجہ رکھنا, سیدہ کی صداقت پر شک کیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کی آیت پر شک کیا گیا ہے, اور اگر قرآن کی آیت مشکوک ہے تو پھر پورا قرآن مشکوک ہے. دیکھیے آپ سمجھیے اس بات کو, یہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں یہ جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کسی پراپرٹی کا مسئلہ نہیں ہے جو لے کر بیٹھ گیا ہوں. یہ واقعہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی بھولنے کے لائق نہیں ہے کہ سیدہ سے گواہ مانگا گیا ہے. اس لیے ہم ہیں مسلمان اور ہم کوئی رزق لے کر مسلمان ہوئے ہیں. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ دنیا کا بھی رزق لیں اور آخرت کا بھی رزق لیں. اللہ کرے آپ توجہ کریں.
سیدہ سے گواہ مانگے ہیں، اس کا مطلب یہ سیدہ کی صداقت، بہت توجہ رکھیے گا، سیدہ کی صداقت وابستہ ہے صداقت آیہ تطہیر سے، اور آیہ تطہیر کی سچائی وابستہ ہے قرآن کی سچائی سے، اور قرآن کی سچائی وابستہ ہے رسول کی نبوت کی سچائی سے، اور رسول کی نبوت کی سچائی وابستہ ہے اللہ کی توحید کی سچائی سے۔ اگر سیدہ کا دعویٰ غلط ہے تو پھر قرآن بھی جھوٹا ہے، نبوت بھی جھوٹی ہے، توحید بھی جھوٹا ہے۔ اگر سیدہ کا دعویٰ غلط، آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس گواہ ہیں، پیش کیے جائیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے شوہر نامدار مولا کائنات کو گواہ کے طور پر پیش کیا، تشریف لائے، پوچھا آپ گواہی دیتے ہیں کہ یہ جاگیر رسول نے سیدہ کو دی؟ پہلا جملہ آپ نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی فاطمہ سے گواہ مانگے؟ ہاں میں گواہی دیتا ہوں، میرے سامنے میرے بھائی کائنات کے رسول نے یہ جاگیر 7 ہجری کو اپنی بیٹی کو دی ہے۔ بی بی کوئی اور گواہ؟ آپ نے اپنے بڑے شہزادہ، بیٹا صبر کرنا، میں نے ابھی 2-4 اہم نتیجے آپ کو دینے، ظاہری بات ہے کہ مضمون یہاں پر ہاتھ ڈالتا، تھوڑا سا حوصلہ کر کے سن۔ اور گواہ؟ آپ نے اپنے شہزادے امام حسن کو پیش، سرکار امام حسن مجتبی، آپ گواہی دیتے ہیں؟ کہا میں گواہی دیتا ہوں، میں رسول کا بیٹا گواہی دیتا ہوں کہ میرے نانا نے، اللہ کے رسول نے میری مادر گرامی کو یہ جاگیر لکھ کر دی تھی۔ بی بی اور گواہ؟ آپ نے اپنے چھوٹے شہزادے امام حسین کو گواہی میں پیش کیا۔ تھک تو نہیں گئے معززین سیال کو؟ جو موضوع مشکل ہوتے ہیں وہ نہ پڑھے جائیں آپ لوگوں کے سامنے، جو مشکل ہیں وہ نہ پڑھے جائیں آپ لوگوں کے سامنے، نہ پڑھے جائیں۔ کہاں لے جائیں ان کو؟ چھپا دیں، بند کر دیں دفتروں میں، نہ پڑھے جائیں آپ کے سامنے، کوئی علمی بات نہ کی جائے، یہ ذوق ختم ہو جائے گا سارا۔ کوئی حوصلہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں علمی بات کرنے کا۔ آپ کا کوئی بیٹا، کوئی اور گواہ؟ آپ نے ایک بی بی کو گواہی میں پیش کیا، بی بی کا نام ہے ام ایمن، جناب ام ایمن آئی۔ ام ایمن آپ گواہی دیتی ہیں کہ پیغمبر نے یہ فدق اپنی بیٹی کو لکھ کر دیا تھا؟ ام ایمن نے کہا گواہی بعد میں دوں گی، پہلے تو بتا تو نے میرے بارے میں رسول سے کیا سنا؟ بادشاہ سے پوچھا، جو حاکم بیٹھا ہوا اس سے پوچھا۔ پہلی بات تو ہے کائنات کا یہ حاکم ذہن میں آ گیا کون ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے معززین سیالکوٹ، بھائی شہباز حیدر الوی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کائنات کا پہلا اور آخری مقدمہ ہے جو مجرم ہے وہی جج ہے۔ تمہارے ذوق ہی خراب ہو گئے ہیں بیٹا، تمہارے ذوق ہی برباد ہو گئے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میرے نوجوان؟ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ذرا چہرے ٹھیک کر کے بیٹھو، ایک بڑا مقدمہ پڑھ رہا ہوں، ایک پہاڑ ہے جو تمہارے سینے پر رکھ رہا ہوں میرا نوجوان۔ یہ کھیل نہیں ہے میرا بیٹا، کھیل نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ ام ایمن بتا تو نے میرے بارے میں پیغمبر سے کیا سنا؟ اس سے پوچھا جو جج بن کر بیٹھا ہے۔ جج بولنے لگا میں نے سنا پیغمبر نے فرمایا ام ایمن جنتی بی بی ہے۔ کہا تو نے خود سنا؟ میں نے سنا۔ کہا پھر میں جنتی بی بی کہتی ہوں، میرے سامنے اللہ کے پاکیزہ رسول نے اپنی بیٹی کو یہ جاگیر لکھ کر دی ہے۔ نوجوان میرے دوستو سمجھ میں آ رہے ہو؟ علی کے چاہنے والوں میں اور جہالت میں ایکائی نہیں ہو سکتی بیٹا، جہالت وہاں سے دور ہے جہاں علی کا عشق آ جائے۔ علمی مضمون میں اگر آپ کے چہرے پر میں الجھن دیکھوں گا مجھے تکلیف پیدا ہو جائے گی۔ میری ڈیوٹی ہے تمہیں سمجھانا شیعت کیا ہے، تم سمجھو زمانہ نہیں، زمانے سے بحث نہیں ہے۔ اب اندر دشمن پیدا ہو گئے، باہر والوں کو چھوڑ دو۔ اب علی کا فضائل اندر والوں کو برا لگنے لگا ہے۔ توجہ ہے؟ وہ بھی میرے اور آپ کے برے اعمال کے نتیجے ہیں، اس کے لیے بھی مجھے اور آپ کو اپنا احتساب کرنا پڑے گا، اپنا احتساب کرنا پڑے گا۔ تلخ لگیں گی میری باتیں، بری لگیں گی، 1 کروڑ مرتبہ لگے، میری نہ عزت آپ کے ہاتھ میں ہے نہ میری روٹی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟
جو کچھ ہوتا ہے خدا ذلیل کرے، برباد کرے ان بے غیرت ماؤں کی ذلیل اولادوں کو جنہوں نے مسجد زینبیہ میں نقصان پہنچایا قوم شیعہ کو. لیکن جو کچھ ہوتا ہے اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں کوئی قدم ہمیں آل محمد سے دور لے گیا ہو. ایسا تو نہیں 7ویں امام کی شہادت کے دن ہمارے گھر ٹیلی ویژن کھلا ہوا تھا. ایسا تو نہیں 3 شعبان 4 شعبان امام حسین غازی عباس کے ظہور کے دن بجائے نیکیاں دعائیں مانگنے کے انڈیا پاکستان کے میچ میں ہمارے سارے دن گزر گئے تھے. کیا ٹائم ہوتا ہے رحمتیں مانگنے کا؟ کون سا وقت ہے؟ معصوم نے فرمایا پورے 24 گھنٹے کے لمحات میں وہ وقت جو دعائیں مستجاب ہونے. دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی. تم نے معصوم سے پوچھا ہی نہیں کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے. اگر کسی 5ویں امام 9ویں امام 10ویں امام کسی امام کی شہادت کا دن ہے تمہارا ٹیلی ویژن ہی بند نہیں ہوتا تمہیں کیسے پتا چل جائے گا؟ 13 رجب ہے، 3 شعبان ہے، 4 شعبان ہے، 15 شعبان ہے، تمہارا ٹی وی ہی بند نہیں ہوتا. رحمتیں تمہارے قریب کیسے آ جائیں گی؟ تمہیں ٹی وی کھا کر رہ گیا ہے. دیکھو میرا بیٹا، دیکھو غور سے دیکھو، بہت جلد ولی عصر آنے والا ہے. یہ 60-70 چینل سارے چینل برباد ہو جائیں گے، پھر ایک چینل رہ جائے گا امام زمانہ کا چینل. پھر تمہیں پتا چلے گا. ہیں ماں باپ بوڑھے ہو گئے، بیکار ہو گئے، ذلیل ہو گئے. نئی دلہن آ گئی ہے، اب ماں کی دوائی 10 روپے کی آتی نہیں ہے، 5000 کا بیوی کو شاپنگ ڈنر کرایا جاتا ہے. خبردار، جس کے ماں باپ ناراض ہے اس سے امام زمانہ ناراض ہے. جس کے امام زمانہ کو راضی کرنے کا شارٹ کٹ ہے ماں باپ کو راضی کرو. توجہ ہے؟ چہرے اتر گئے ہیں تمہارے. غور ہے، اپنے گریبان میں بھی جھانکو. میں سید ہوں، یہاں شجرہ لکھا ہے، ادھر شجرہ لکھا ہوا ہے. کراچی ہے میرا خاندان، میرا گھر، ادھر شجرہ لکھا ہے. میں سید ہوں، میں مومن ہوں، میں عزادار ہوں، ادھر شجرہ لکھا ہے. کس کو پتا ہے؟ ہاتھ چوم رہے ہیں، شاہ صاحب عزت کر رہے ہیں، کائنات والے. اپنا نام چھوٹا لکھتا ہوں، سید بڑا لکھتا ہوں. توجہ نہیں ہے آپ کی. سید بڑا لکھتا ہوں، اپنا نام چھوٹا لکھتا ہوں. کیسے پتا چلے گا سید ہوں؟ اگر آل محمد سے وابستہ ہوں تو پھر سید ہوں، پھر مومن ہوں، پھر شیعہ ہوں، پھر میں مومن ہوں اگر آل محمد کے غم میں غمگین ہوں، خوشی میں خوش ہوں. یہ کیا وجہ ہے؟ جب ادھر سے خوشی کا آرڈر ہو خوشی کرو. دعائیں اس ٹائم مستجاب ہوتی ہیں. بارش آ رہی ہو، تیز آندھی چل رہی ہو، معصوم نے فرمایا تیز آندھی چل رہی ہو، بارش آ رہی ہو، یا کسی بھی معصوم کے دنیا میں آنے کا وقت ہو، جو دعا مانگو اللہ قبول کرتا ہے. تم لوگ ٹیلی ویژن پر رنگ پیلے کر کے بیٹھے ہو، کتنے پاکستان کے آؤٹ ہو گئے، کتنے انڈیا کے آؤٹ ہو گئے. توجہ ہے؟ خیر و برکت کے لمحات دور ہو رہے ہیں تم سے. چھوٹی باتیں نہیں ہیں، بڑی ہیں، ان کو اختیار کرو. اختیار کرو گے، علمی ماحول بناؤ گے. زمانہ تمہارے آگے کل بھی ذلیل تھا، انشاءاللہ آئندہ بھی ذلیل ہو کر جائے گا. آل محمد سے وابستہ ہو جاؤ. خدا کی قسم، بم کیا، توپیں کیا، ٹینک کیا، علی کا ایک عاشق 1000 ٹینکوں سے زیادہ طاقتور ہے. معززین سیالکوٹ، توجہ ہے؟ مجلس فارمیلٹیز نہیں. صلوات صلوات پڑھے محمد. صحیح بات، صحیح بات.
بھائی شعباز، یہ مستری عبداللہ کا امام بارگاہ مسجد زینبیہ، میں امام حسن کا تابوت برآمد کرانے گیا ہوں. ان کی بات سننا بھائی جان، تابوت برآمد کرانے گیا ہوں. اسی سیالکوٹ کے امام باڑے میں ریاض جعفری شہید ہو گئے. خدا حسین کی جنتوں میں اونچا مقام عطا کرے. اس حادثے میں شہید ہوئے. مجھے باہر پکڑ کے آپ بیٹھے چائے پیئے. کیوں؟ ابھی پاکستان انڈیا کا میچ ہے، مومن میچ دیکھ کے آئیں گے، پھر فاطمہ کے بیٹے کا جنازہ اٹھائیں گے. سبحان اللہ. بولیے، کہیے جناب، کیا بطول کی نظر میں اچھا عمل کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہیں یہی میچ کھانا، اسی پہ زندگی گزارنا. جب بیٹا نہ ہو نا 4 سال، پھر دیکھوں گا میچ کے آگے کیسے بیٹھتے ہو. پھر انہی کے طرف، مولا کیوں نہیں بیٹا دیتے، مولا کیوں نہیں زندگی دیتے، مولا کیوں نہیں شفا دیتے. جب زندگی خیر رزق ان سے مانگ رہے ہو، ان کے وفادار ہو جاؤ. وفادار زبان سے نہیں، اپنے کریکٹر سے. 1000 گناہ معاف ہو جائیں گے اس شخص کے جو علی کا وفادار ہے. تم بالکل نہیں چپ رہ جاؤ گے آج، نہیں بولو گے میرے جانے کے بعد. شعباز آئے گا پھر بولو گے. توجہ ہے، اپنے کریکٹر کو پہچانو. آل محمد سے وفاداری اور بس. کہاں گواہ ہے ام ایمن، آپ نے معصوم پیش کیے بیٹا اپنا امام حسن، دوسرا شہزادہ امام حسین. مولا کائنات معصوموں کے جھرمٹ میں ایک بی بی غیر معصوم ام ایمن. یہ کیا وجہ ہے؟ ام ایمن گواہی ہو گئی. توجہات رکھنا بھائی جان، گواہی ہو گئی، کچھ نہیں ہوتا. ولی عصر سے دعا مانگیں گے، کون سا میرے باپ دادا کا کام ہے. امام زمانہ کے اجداد کا ذکر ہو رہا ہے. ہر طرح کی آندھی کو روکنا امام زمانہ کی ذمہ داری ہے. ہر طرح کی آندھی کو روکنا ولی عصر کی ذمہ داری ہے. میں اور آپ تو ہاتھ جوڑ کے التماس کریں گے. مجھے ایسے یقین ہے ہم نے شریف سیدزادیوں کے دودھ پیے ہیں جیسے اللہ کے وجود کا یقین ہے. اس وقت امام زمانہ خود یہاں موجود ہے. میرا نطفہ مشکوک ہو جائے اگر میرے دل میں گمان ہو، میرا دودھ ماں کا مجھ پر حرام ہو جائے اگر میرے دل میں شک ہو، میرا آقا یہاں پر موجود ہے. اس لیے کہ اس کے اجداد کا ذکر ہو رہا ہے، وہی ہے جو کروا رہا ہے، ورنہ کس کی طاقت ہے؟ وہی ہے جو کروا رہا. یہ آندھی طوفان سب کو روکنے والا ہے. کوئی آندھی نہیں آتا، کوئی طوفان نہیں آتا، کوئی طوفان نہیں آتا. جا کر جو ضبط وفا کا ضرور ہے، کوئی تو ہے جو ضبط وفا کا ضرور ہے، کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے. کوئی تو ہے جو ضبط وفا کا ضرور ہے، کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے. جو سر نگوں نہ ہوا پرچم حسین، آپ پر کسی ہاتھ کا سایہ ضرور ہے. بس 2 نتیجے اور میری تقریر تمام. چونکہ میرے فوراً بعد بھائی عباس علوی ہیں، مصائب میں اپنے حصے کے بھی ان کے حوالے کرتا ہوں. اپنے حصے کے مصائب بھی ان کو دیتا ہوں، وہ پڑھیں گے. اچھا، اللہ آپ کی زندگی دراز کرے. بھائی شعبہ دعا مانگتا ہوں خدا سوائے غم حسین کے آپ کو کوئی غم نہ دکھائے. اور مجھ فقیر کو سننے کے لیے آپ آئے، میں آپ کا شکر گزار. میں آپ کا میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہا، میں کس قابل. یقین جانیے، بس ایک جملہ سنیں اور میرے 2 نتیجے آپ کے سامنے. بس وہ 2 نتیجے دے کر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. لیکن ان نوجوانوں کو بتانا بھی میری ذمہ داری ہے، چونکہ میں روٹی کھاتا ہوں حسین ابن علی کے رزق کی. میرے بچے یہ رزق کھاتے ہیں، یہ حلال چاہتا ہوں. خدا کی قسم یہ سنی شیعہ کی بات نہیں ہے. بے وقوف جاہل ہے کوئی ایسی بات کرے یہ سنی شیعہ نہیں. جہاں حسین کا ذکر ہو رہا ہے، خدا ان بزرگوں پر رحمت نازل کرے جنہوں نے ایجاد کیا، جنہوں نے بنا رکھی، جنہوں نے بنیاد رکھی. پورے علاقے کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، پھر ان پر اپنی رحمتیں کرتے ہیں. ان رحمتوں میں چاہے سنی آ جائے چاہے شیعہ آ جائے، اس علاقے کی سارے سال کی روٹی اس مجلس سے وابستہ ہو گئی ہے.
توجہ ہے؟ ہاں گواہ ہیں، گواہ پیش کیے، بی بی کوئی اور گواہ؟ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی گواہ نہیں۔ اب گواہوں پر جرا شروع ہوئی۔ جناب امیر المومنین کی گواہی کو یہ کہہ کر عدالت نے رد کر دیا، شوہر کی گواہی ہے بیوی کے حق میں ناقابل قبول، اور جناب امام حسن اور حسین کی گواہی کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ماں کے چھوٹے بچے ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اچھا کمال یہ دیکھیں، علی کی گواہی یہ کہہ کر رد کی گئی تھی 11 ہجری میں بھری ہوئی عدالت میں کہ بیوی کے حق میں شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے شوہر علی کیوں نہ ہو۔ یہی کہا تھا، قانون بنایا تھا، تو یاد رکھنا اس قانون کو۔ اب اگر کوئی رسول کی بات نکال کر لیا اور رسول نے کہا میری اتنی اچھی بیوی، میری اتنی سچی بیوی، میرا نوجوان کو یاد رکھیں اس قانون میں۔ میری پیاری بچوں کی گواہی نہیں مانی جائے گی، چھوٹے ہیں۔ یاد ہے آپ کو یہودیوں نے مریم کا دامن پکڑ کر پوچھا تھا، آواز دی تم خاموش رہنا، بچہ جھولے سے بولنے لگ گیا، بچہ بولا، یہودی مان کر واپس چلے گئے۔ مجھے تعجب ہے، بچے کی گواہی یہودی مانتے ہیں، مسلمان قبول نہیں مانتے۔ ام ایمن کی گواہی یہ کہہ کر رد کر دی گئی کہ نصاب پورا نہیں ہے، اسلام میں گواہی کے لیے ایک مرد کافی ہے، اور ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں ہوں تب گواہی کا نصاب پورا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب عالی، توجہ ہے؟ سیدہ کی یہ کہہ کر مقدمہ جو ہے وہ خارج کر دیا گیا۔ پہلی بات تو بی بی سے گواہ مانگے گئے۔ توجہ رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صداقت پر یقین نہیں ہے۔ مجھے اتنی بات بتا دیجئے جس کی شان میں آئے تطہیر آئے، تقریر کرتے کرتے مثال دے رہا ہوں، نتیجہ سنیے گا۔ تقریر جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، تاحد نگاہ اجتماع ہے، اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے۔ تقریر کرتے کرتے یہاں خدا نخواستہ نعوذ باللہ میں یہ کہہ دوں آپ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹے ہیں، میں کہہ دوں آپ جھوٹے ہیں۔ میں تقریر کر کے چلا گیا، سب جمع ہو گئے، ذوالفقار مجلس پڑھنے کے لیے بلایا تھا، یہاں ہم کو جھوٹا کہہ کر گیا، خط لکھو۔ ایران عراق مجتہدین کو خط لکھا، ذوالفقار آیا، ہمیں جھوٹا کہہ کر چلا گیا۔ وہاں سے فتویٰ جاری ہوگا، اسٹیمپ لگے گی، مجھ پر شرعی چارج لگ جائے گا۔ چارج کیا لگے گا؟ ذوالفقار حیدر فاسق ہو گیا۔ توجہ رکھنا میرے دوست، توجہ رکھنا۔ کیوں فاسق ہو گیا؟ شرعی چارج لگائیں گے سنی شیعہ مفتی مجتہدین۔ کیوں؟ اس نے مومن کو کہا ہے تو جھوٹا ہے۔ اللہ آپ کی زندگی مولا آپ السلام علیکم، جہاں تک میری آواز توجہ ہے بھائی جان، کوئی کھیل تھوڑی ہے، سن رہے بھائی، توجہ ہاتھ ہے۔ اس نے مومن کو کہا ہے تو جھوٹا ہے، مومن کو کہا ہے جھوٹا ہے، لہذا فاسق ہو گیا ہے۔ اب کیا کرے؟ ذوالفقار حیدر سید ہے مگر اس کو خمس نہیں دینا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا۔ توجہ سنیے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا۔ اب میرے پیچھے نماز پڑھنا حرام، مجھے خمس دینا حرام۔ کیوں؟ کیا گناہ ہے؟ میں نے کہا ایک مومن کو، میں نے کہا تم جھوٹے ہو، مومن کو جھوٹا کہا، میں فاسق ہو گیا، خمس بھی نہیں دیا جا سکتا، میرے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ اگر میں گواہی دوں، میری گواہی کو بھی دیوار پر مارو، میری گواہی کو بھی قبول نہ کیا جائے۔ لیکن آپ مجھے مسجد میں جانے سے نہیں روک سکتے، فاسق بھی مسجد میں جا سکتا ہے۔ مسجد میں جانے سے آپ مجھے روک نہیں سکتے، میں مسجد میں جا سکتا ہوں، خود اکیلی نماز پڑھ سکتا ہوں۔ تقریر کرتے کرتے حاکم بدن میں مثال دے رہا ہوں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تقریر کرتے کرتے میں نے یہ کہہ دیا قرآن کا یہ لفظ جھوٹا ہے، قرآن کی یہ آیت جھوٹی ہے، معاذ اللہ۔ میرے بعد آپ نے لیٹر لکھا، مجتہدین مصر مفتیوں
سنی شیعہ مفتیوں کو۔ ذوالفقار نے قرآن یہ تقریر کرتے کرتے کہا نعوذ باللہ قرآن کی یہ آیت جھوٹی ہے، اب مجھ پر شرعی چارج لگے گا۔ ذوالفقار حیدر کو توجہات رکھنا، اپنے گاؤں رتیاں سیدہ کی مسجد میں بھی داخل ہونے مت دینا۔ کیوں؟ میں نے آپ میں سے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، میں نے آپ میں سے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، میں نے کہا قرآن کی نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ آیت جھوٹی ہے، اب چارج لگ گیا، اب میں مسجد کے اندر قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ تم نے یہ کہا قرآن کی یہ آیت جھوٹی ہے۔ میں نے کہا میں تو ایک چھوٹی سی آیت کو نعوذ باللہ غلط کہا ہے، اب میں مسجد میں رتیاں سیدہ ایک گاؤں کی مقامی مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ کہا نہیں، مجھے التماس کرنی ہے اور فیصلہ چاہنا ہے، انصاف کیجئے گا سنی شیعہ دوستو، انصاف کی منزل ہے۔ اگر یہاں تقریر کے دوران میں یہ کہہ دوں کہ قرآن کی ایک آیت جھوٹی ہے تو میں مقامی مسجد کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ جس نے رسول کے منبر پر بیٹھ کر فاطمہ زہرا کی زبان مجسم قرآن ہے، جس نے فاطمہ زہرا کے دعوے کو غلط کہا اس نے قرآن کو غلط کہا، جس نے قرآن کو غلط کہا وہ رسول کے منبر پر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ جس نے رسول وہ پیغمبر کے منبر پر کیسے بیٹھ؟ علامہ ابی الحدید معتزلی، یہ آخری نتیجہ ہے آج کی تقریر، بہت بڑے عالم ہیں۔ نہج البلاغہ مولا کائنات کا مجموعہ ہے کلام، خطبات، مکتوبات اور اقوال، تین چیزیں۔ مولا کائنات نے جو خطوط لکھے جو آپ کے اقوال ہیں ہدایت رشد کے لیے، جو آپ کے خطبات وہ سید رضی خدا رحمتوں میں انہوں نے جمع کیے، اس کا نام ہے نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ کی شرح ہوئی، سینکڑوں شرح ہوئی، جس نے سب سے طاقتور شرح کی اس کا نام ہے ابی الحدید معتزلی شارح نہج البلاغہ۔ آپ کے گھر میں نہج البلاغہ ہے، اس پر لسٹ ہے شارحین نہج البلاغہ، وہ لسٹ آج جا کر کھولیے گا۔ جو پہلا نام ہے شارحین میں وہ ہے ابی الحدید معتزلی۔ یہ عباسیہ کتب خانے کے انچارج تھے۔ یہ اتنا بڑا کتب خانہ تھا کہ جب اس کو ہلاکو خان نے آ کر برباد کیا اور اس کی کتابوں کو اٹھا کر دریائے دجلہ میں پھینکا تو دریا کا پانی سیاہ ہو گیا تھا، اتنی زیادہ کتابیں تھیں، اتنا بڑا کتب خانہ تھا۔ آخری نتیجہ آج کی تقریر، پھر بھائی شعباز کا حکم اور بس تقریر تمام۔ اتنا بڑا کتب خانہ، اس کا انچارج تھا، بہت بڑا عالم ہے، شارح نہج البلاغہ ابی الحدید معتزلی۔ اہل سنت والجماعت سے ایک فرقہ بنا تھا معتزلہ، وہ پھر فوراً ہی بعد میں ختم ہو گیا تھا عباسی دور میں۔ بیسیکلی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے تھے حضرت علامہ معتزلی کہتے ہیں بغداد میں ایک عالم آ گیا جو اس حکومت کی تائید کرتا تھا، اس حکومت کی وکالت کرتا تھا جو حکومت رسول کے بعد سقیفے میں قائم ہوئی۔ سب لوگ جمع ہو جاتے عشاء کی نماز کے بعد، پھر وہ سوال کرتے اور کہتے کہ نہیں، جو غدیر تھی اس کے کوئی معنی نہیں ہے، جو سقیفہ میں حکومت بنی وہ سقیفے والی حکومت تھی، بہتر حکومت ہے اور اسلامی۔ یہ اس کی بحث کرنا۔ کہتے ہیں میں بھی چلا گیا، جب سوال کا نمبر آیا، جب سوال کر رہے تھے لوگ، میں نے کہا میرا بھی سوال ہے۔ انہوں نے کہا پوچھو۔ انہوں نے کہا میرا سوال یہ ہے، یہ بتائیے کہ بعد رسول سقیفے والی گورنمنٹ سے رسول کی بیٹی نے دعوی فتح کیا تھا، بس اتنا بتا دیجئے کہ رسول کی بیٹی اپنے دعوے میں سچی تھی یا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ جھوٹی۔ عالم بغداد نے کہا نہ تو ہم ایسے سوال سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں۔ نشست تمام ہو گئی۔ معتزلی کہتے ہیں آدھی رات کو میں اٹھا، کتب خانے سے قرآن اٹھایا، قبا کے دامن میں رکھا اور جو ان کی قیام گاہ تھی وہاں پہنچ گیا۔ پہرے دار مجھے جانتا تھا، اندر جانے دیا، میں نے حجرے میں جا کر ان کو آدھی رات کے وقت اٹھایا، بیدار ہو گئے، حیران ہوئے مجھے دیکھ کر، چراغ کی لو بڑھا دی گئی۔ میں نے کہا گھبرائیے نہیں، عباسی کتب خانے کا انچارج ہوں، معتزلی ابی الحدید میرا نام ہے، میں نے سوال وہاں کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا جو جواب ہم نے وہاں دیا وہی جواب ہمارا یہاں ہے، آپ کیوں تشریف لائے یہاں پر؟ اس کا سوال کا نہ ہم جواب سنتے ہیں
اور نہ جواب دیتے. سننا بھائی جان, توجہات رکھنا. معتزلی کہتے ہیں میں نے قبا کے دامن سے قرآن نکالا اور ان عالم کے سر پہ رکھ دیا اور ان کو پکڑ کے کھڑا کیا اور قبلے کی طرف منہ کر دیا, اور میں نے کہا دیکھیے آدھی رات کا وقت ہے, آپ کے میرے علاوہ اللہ کی ذات ہے جو دیکھ رہی ہے اور کوئی نہیں, نہ کوئی بادشاہ ہے نہ کوئی وزیر ہے, آپ کے سر پر اللہ کی مقدس کتاب ہے, آپ کا منہ قبلے کی طرف ہے, بس اس کو حاضر ناظر جان کے میرے سوال کا جواب دے دیے. بنت رسول اپنے دعوے فدق میں سچی تھی یا نعوذ باللہ من ذالک جھوٹی؟ وہ عالم کانپنے لگا. تقریر تمام ہو رہی ہے میری, آخری نتیجہ ہے, آپ ساتھ لے کر جائیں گے. کانپنے لگا اور کہنے لگا معتزلی کس امتحان میں ڈالا ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ رسول کی بیٹی اپنے دعوے میں سچی تھی. معززین اسلام کو رسول کی بیٹی اپنے اہم نتیجہ, حیرت انگیز نتیجہ جو آپ کے ساتھ جائے گا. دیکھتے ہیں کیا بیلنس ہوتا ہے اس نتیجے کا اور آپ کا, دیکھتے ہیں کیا توجہ فرماتے ہیں. رسول کی بیٹی اپنے دعوے میں سچی تھی, اہم نتیجہ ہے میری تقریر کا. اگر سچی تھی تو پھر انہوں نے حق کیوں نہیں دے دیا؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ رسول کی بیٹی کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے اور جہنم تک لے جائے گی؟ کہا جانتے تھے. کہا پھر انہوں نے رسول کی بیٹی کو فتح کیوں نہیں دیا؟ تو اس عالم بغداد نے کہا معتزلی معاملہ اتنا آسان نہیں ہے, وہ در حقیقت بہت زیادہ چالاک تھے. معززین سال کو توجہ فرمائیے گا, اہم بات ہے, اہم تقریر ہے, آج کی اہم تقریر ہے, بین الاقوامی سبجیکٹ ہے جو آپ سن رہے ہیں. آپ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے مجھے اس سے بحث نہیں ہے, پوری دنیا میں اس کیسٹ نے جانا ہے, دنیا نے سننا ہے. توجہ ہاتھ رکھیے گا. شیعت کی بیس ہے جو میں پڑھ رہا ہوں, شیعت کی بنیاد ہے جو پڑھ رہا ہوں. وہ سقیفے والے, وہ گورنمنٹ والے بہت زیادہ چالاک تھے, اس لیے حق نہیں دیا. کہا کیا مطلب ہے چالاک تھے؟ ان کو پتا نہیں تھا رسول کی بیٹی کی رضامندی جنت میں لے جاتی ہے اور جناب سیدہ کی ناراضگی جہنم میں لے جائے گی؟ کہا معلوم تھا. کہا پھر انہوں نے جان بوجھ کر جہنم خرید لی, سیدہ کو حق کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا یاد رکھنا وہ بہت زیادہ ذہین تھے, چالاک تھے. اگر وہ آج بطول کو فدق دے دیتے تو پوری دنیا میں یہ بات ہوتی, دعویٰ کیا رسول کی بیٹی نے, دعوے میں سچی تھی, فدق لے کے چلی گئی. جناب سیدہ دوسرے دن پھر دربار میں آتی اور کہتی سن تو نے فدق کا میں نے دعویٰ کیا, تو نے مجھے دیا. اب میں یہ کہہ رہی ہوں جس منبر پر بیٹھا ہے یہ منبر میرے شوہر کا ہے. لہذا ان کو حکومت علی کو دینا پڑتی, انہوں نے جہنم خرید لی. اللہ آپ کی زندگی دراز کرے. امام زمانہ, میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا؟ انہوں نے جہنم خرید لی, حکومت بچائی. جانتے تھے کہ جہنم ہے. نوازش جناب, حوصلہ افزائی کا شکریہ بھائی جان. آپ کا امام گواہ ہے, جھوٹ بولوں میرے نطفہ مشکوک ہے, یہ کلیجے کا خون ہے جو یہاں رکھ کر پیش کر رہا ہوں. جانتے تھے حکومت بچائی ہے, پتا تھا بطول ناراض ہو جائے گی, جہنم مقدر ہے, جہنم خریدی ہے, حکومت بچائی ہے. آئیے سارا عظیم الشان اجتماع اٹھ کر بارگاہ مخدومہ کونین میں سلام کرے. سیدہ ہم غلاموں کا تعظیمی سجدہ قبول فرمائیں. رتیہ سیدہ کے عظیم الشان اجتماع سے اپنے ان غلاموں کا سلام قبول فرمائیں. سیدہ آپ نے کمال مارکہ کیا ہے, حیرت انگیز جہاد کیا ہے, اپنے مخالف کو دو راہے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے, دو راہے پر کہ یا تو, توجہات رکھنا, یا تو مجھے سچا کہو حکومت چھوڑو, یا مجھے جھوٹا کہو جنت چھوڑو. بڑے مشکل سے آپ نے ضبط کیا ہے. موضوع بہت سخت تھا, خنجر تھا, پہاڑ تھا جو سینے پر آیا ہے آپ کے. آئیے دیگر پڑھنے والوں کے لیے آپ کے ذہن کو یہ تھکن, یہ بوجھ آپ کے ذہن سے اتارتا ہوں. اپنے محلے کراچی کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ہاں کراچی میں محلے میں ایک صاحب رہتے ہیں, وہ سگریٹ پینے کے بہت شوقین ہیں مگر دوستوں کے پیکٹ سے.
پان بہت محبت سے کھاتے ہیں، لیکن جب پہلے سے ہی پان کی دکان پر کوئی دوست کھڑا ہوا ہو. عمدے کھانے لذیذ کھانے بہت پسند ہیں، مگر صرف دعوتوں میں. اللہ نے مال بہت دیا ہے لیکن دل بالکل نہیں ہے. کبھی کسی نے مانگا تو ایک پھوٹی کوڑی بھی ان سے کسی کو نصیب نہ ہوئی. جو آیا وہ جمع ہوتا رہا. سارے محلے میں بے پناہ کنجوس مشہور ہیں، ہر شخص ان سے بیزار ہے. کبھی کسی کے کام نہ آئے، بلکہ جب کوشش کی کہ میرا کام کسی اور سے چل جائے. ایک دن اتفاق سے ان کے گھر میں چوری ہو گئی اور چور انہیں چھوڑ کے سب کچھ لے گئے. میں نے کہا ذرا آپ کے صبح جب میں اٹھا اور محلے میں باہر نکلا تو ایسے واقعات کے بعد ٹولیاں بن جاتی ہیں، لڑکوں کی آدمیوں کی ٹولیاں بن جاتی ہیں نا. تو میں نے دیکھا کہ وہ یہ واقعہ سنا رہے تھے، لیکن مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ ایک نے واقعہ دوسرے کو سنایا تو ذرا مسکرا کے، اجی سنتے ہیں ان کے گھر. تو جسے واقعہ سنایا تو وہ بھی مسکرا کر رہ گیا کہ اچھا جیسا مال تھا ویسے لے گئے. ٹھیک ہے، جہاں کا تھا وہیں لے گئے. ایک صاحب اور رہتے تھے ہمارے محلے میں. خیر اتنا مال وال تو ان کے پاس نہیں تھا، لیکن جو بھی تھا اگر کوئی رات کو آ گیا کہ میاں ذرا بچے کو ہاسپٹل لے جانا ہے، کچھ ذرا بخار ہو گیا، تو گاڑی، ارے گاڑی ہماری کہاں، آپ کی گاڑی ہے، بٹھائیے اور دیکھیے ڈاکٹر کے خرچے سے بھی گھبرائیے گا نہیں اور لے جائیے ہماری گاڑی، ڈرائیور بھی ہمارا جائے گا. اور کوئی گیا کہ یار کچھ تنخواہ نہیں ملی ہے، کوئی روٹی ووٹی کا مسئلہ ہے. ارے تو روٹی کا مسئلہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اور لیجیے چلیے دکان پہ اور جتنا سودا چاہیے لے جائیے اپنے گھر کے لیے، ہم دے دیں گے بل. اور کوئی گیا کہ بھیا وہ اسکول میں بچے کا نام کٹا جاتا ہے اور 3 مہینے کی فیسیں نہیں ہیں. ارے کیسے آپ کا بچہ جاہل رہ جائے گا، اور فیس نہیں تو ہم جا کے جمع کرا دیں گے. اور کسی کی بیٹی کی شادی ہے تو بھائی گھبرانا نہیں، اب پنکھا ہماری طرف سے ہوگا، واشنگ مشین ہماری طرف سے ہوگی. اور کیا آپ کی بیٹی ہے؟ ہماری بھی تو بیٹی ہے. اور بارات دور سے آ رہی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بستر چارپائی کا سارا انتظام ہمارے یہاں رہے گا. یعنی جس نے جو مانگا، معززین سیال کوٹ توجہات رکھنا، میرا موضوع کمپلیٹ ہو جائے گا اگر آپ کی توجہ رہے. آدھی رات کو بھی کوئی ان کے دروازے پر گیا، انہوں نے انکار نہیں کیا، جو ہوا دے دیا. دوا مانگی دوا دے دی، پیسہ مانگا پیسہ دے دیا، لباس مانگا لباس دے دیا، روٹی مانگی روٹی دے دی. بدقسمتی سے ایک دن ان کے گھر بھی چوری ہو گئی. اب جو میں باہر نکلا تو آج منظر کچھ اور تھا. جس لڑکے کو دیکھا وہ آستین چڑھا رہا تھا. ارے میں کہتا ہوں یہ بدبخت چور گئے کہاں؟ ذرا مجھے مل جائے تو میں چوروں کی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیر دوں گا. اور ذرا تم ڈنڈا تو لانا اور ذرا کھوجی تو لانا کہ چوروں کے قدموں کے نشان دیکھیں. اور یہ پولیس بیٹھی کیا کر رہی ہے اور چور کو پکڑیے. ارے ایک وہ ہی نہیں، پورا محلہ تیش میں غصے میں لال پیلا ہوتا پھر رہا تھا، گویا ان کی نہیں ان سب کی چوری ہو گئی ہے. ارے میں نے کہا چوری ان کی ہوئی ہے، تم سب غصے میں پھر رہے ہو چوروں کو ڈھونڈتے اور جان سے مار دینے کے لیے، وجہ کیا ہے؟ تو محلے والوں نے کہا جی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، ان کے ہاں تو چوری جائز تھی، لیکن مجھے یہ بتائیے چور کتنے بدقسمت تھے. ان سے کسی نے پیسہ مانگا، انہوں نے پیسہ دے دیا، روٹی مانگی روٹی دے دی، لباس مانگا لباس دے دیا. ارے بھائی انہوں نے کب کسی سے مال روکا تھا؟ چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چوروں کو جو چاہیے تھا دروازے پر آتے مانگ کر لے جاتے. ہمارا بھی حکومت سے یہی کہنا ہے، اگر تمہیں فتق چاہیے تھا فقیر بن کر آتے، فاطمہ کے دروازے سے مانگ کر لے. میں معافی چاہتا ہوں.